बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अबू सहल और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिर्फ वीडियोस देखते नहीं हैं बल्कि इनको शेयर भी करते हैं और वीडियोस को लाइक भी करते हैं और नीचे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। खैर, कमेंट तो अच्छे और बुरे दोनों हर किस्म के आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि ये हर एक की अपनी यानी एक पहुंच है, उसके मुताबिक वो अपनी बात को हमारे तक पहुंचाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो हमें सवाल आया है कि क्या मखसूस दिनों का कोई अमल होता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि मखसूस दिनों के अमाल में ख़ास तौर पे जुमेरात का और मंगल का, ये दो दिन जो हैं ये मखसूस दिन हैं जादूगरों के। मंगल के दिन जो है ना, बाज़ लोगों की मंगल के दिन तबीयत ख़राब होती है, बाज़ लोगों की जुमेरात के दिन तबीयत ख़राब होती है, और बाज़ लोगों की जुमेरात के दिन तो तबीयत ख़राब नहीं होती, लेकिन जुमे वाले दिन या फिर उससे आगे जो है वो जितने भी मतलब पूरा हफ्ता है वो कुछ जो है ना वो तबीयत ख़राब होती है, या बाज़ लोगों की सिर्फ उससे मुत्तसिल एक आधा दिन जो है ना वो तबीयत ख़राब रहती है, बाकी दिन तबीयत ठीक रहती है। तो जी इसका जवाब है कि मखसूस दिनों में साहिर जो है वो अमल करता है और उसके लिए मखसूस जगह का तयन करता है, मखसूस औकात का तयन करता है और मखसूस दिनों का तयन करता है। तो उसके लिए होता ये है कि जो सहर मिसाल के तौर पे 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले आपके ऊपर किसी ने करवाया, वो साहिर जो है वो हर उस दिन या चांद की 14 से 21 के दरमियान या फिर उसके बाद आने वाले जो यानी खास तौर पे 14 से 21 के दरमियान जो काम होते हैं वो उसमें इन चीज़ों को यानी उसका तजदीद करता है, उसको रिन्यू करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि वला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता, कि जादूगर कुछ भी कहीं से भी ले आएगा ना तो वो ला युफ्लिह, उसको फलाह नहीं है, वो उसमें कामयाब नहीं होगा। अच्छा, वो कामयाब कब होगा? वो उस सूरत में कामयाब हो सकता है जब उसको इस चीज का इदराक हो कि जिसके ऊपर या जिसके लिए वो अमल कर रहा है, वो अमल यानी जिसके लिए अमल किया जा रहा है, वो शख्स अपने अमाल में कमजोर हो, कुरान करीम की तिलावत में कमजोर हो, अकीदे में कमजोर हो, अकीदा तौहीद के अंदर उसमें कोई कमी वाक़या हो, तो फिर ये चीजें उसको तकलीफ देती है। इसमें एक और चीज जो है ना, मैंने पिछले दिनों अपने फेसबुक पेज पे भी एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी कि एक खातून है, ये हमारा इसी मतलब जो पहली वीडियो का हिस्सा है वो हमारा यहाँ पे मुकम्मल है। अब अगला जो हमारा मौजू है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। वो ये है कि एक खातून, उसके अंदर जिन हाजिर होता है और उसके जो अहबाब हैं उसे वो कब्रिस्तान में लेके जाते हैं, राकी साहब जो है वो उसके ऊपर रुकिया कर रहे हैं और वो खातून इशारा करके कहती है कि इस जगह पे ये सहर मौजूद है। लोग अकीदे में सुभान अल्लाह इतने कमज़ोर हैं कि अब क्या मतलब क्या कहा जा सकता है। चूँकि हमने मरूसी इस्लाम पढ़ा हुआ है, कुरान और सुन्नत के जो असल मफाहीम हैं उसको हम सही तरह से समझते नहीं हैं और अपनी जो मंतक और अपनी सोच है उसके मुताबिक हम फौरन कमेंट नीचे लिख देते हैं। मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ ताज्जुब की वजह से शायद लिखा जाता है, बाकी अदरवाइज मेरा ख्याल है ऐसा कुछ मसला नहीं है। एक तो चीज़ ये है कि इस चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को इल्म दिया है, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जो नहीं जानता था वो अल्लाह ने इल्म दे दिया उसे। अब इसकी बहुत बड़ी जो खतरनाक जो चीज़ है वो ये है कि उस इल्म का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गलत करना शुरू कर दिया लोगों ने, अपनी सोच और अपने फिक्र के मुताबिक इल्म को जो है ना वो बांटना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि अगर एक मरीज के ऊपर या मरीजा के ऊपर जिन हाजिर हो जाए, सुभान अल्लाह वही का दौर नहीं है, उसके ऊपर जिन हाजिर हो गया और उसने कहा कि जी इस शख्स का जादू फलां जगह पे दफन है, वो लाजमी नहीं है कि कब्रिस्तान ही हो, वो ये भी बता सकता है कि इसका जादू फलां दरख्त के अंदर दफन है, इसका जादू, जैसे मेरे एक दोस्त है वहां पे दुबई में, अब मरीज का और उस मेरे दोस्त का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हुआ ये कि वो अलजायर की खातून है,
اور اس کے اوپر جن حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا جادو کسی درخت کے اندر موجود ہے اور وہ پاکستان میں ہے، اس کا تو آپس میں کوئی لنک نہیں ہے۔ اب سبحان اللہ، ہم نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ سچ کر رہا ہے۔ ہم نے آ کے عملی طور پہ ہم اس قبرستان میں گئے، اس کے والد کی قبر کے قریب ایک درخت تھا، اس درخت کے ایک کارنر پہ، ایک نکر میں جو ہے وہ ایک کیل لگا ہوا تھا، اور وہ کیل ہم نے نکالا، اس کیل کے اندر میرے اس دوست کا جو ہے نا وہ سحر موجود تھا۔ تو سبحان اللہ، ہم حیران ہوئے کہ اب اس کا تو تعلق کوئی نہیں ہے نا اس کے ساتھ، لیکن اس نے یہ بتایا کہ اس کا جادو وہاں فلاں جگہ پہ دفن ہے۔ ہم نے فوری طور پہ اس پہ یقین نہیں کیا۔ اب یہ اللہ کی مدد تھی، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی پیدا کی، الحمدللہ وہ چیز نکل آئی اور وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اسی طرح اگر کسی مریض کے اوپر حاضر ہو جاتا ہے جن اور وہ بولتا ہے کہ ہاں، اسی میں ایک اور بھی موضوع ہے، وہ میں آخر میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جی اس کا فلاں جگہ پہ جادو دفن ہے تو آپ اس کو نکال لیں۔ ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور ہم عملی طور پہ ہم وہاں پہ جا کے اس جگہ کو کریدتے ہیں، وہاں پہ اس جگہ کو نکالتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں وہ سحر ملتا ہے، ہم اس سحر کو ضائع کرتے ہیں بتوفیق اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے وہ شخص جو ہے وہ شفا یاب ہوتا ہے اور الحمدللہ وہ معاملات اس کے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی جو ہے نا وہ کہا کہ جن جو ہے وہ انسانی زبان سے کلام نہیں کر سکتا یا وہ انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر بے شمار احادیث، بے شمار میں نے ویڈیوز بھی پہلے بنا چکا ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ نئے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ چینل پہ جڑتے ہیں اور وہ چیزیں ان کو ویسی جو ہے نا وہ ریپیٹ نہیں ہوتی، وہ پرانی ہماری ویڈیوز نہیں دیکھتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجری الدم، ابن آدم کے جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کا خون دوڑتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شیطان کیا بعینہ ہی، یعنی اپنی ذات میں انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس کی دلیل دوسری کیا ہے قرآن کریم سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ انسان کے سینے میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ وسوسہ باہر سے پیدا نہیں کیا جاتا بلکہ جسم میں داخل ہو کے پھر جو ہے نا وہ اس کو یہ برگلایا جاتا ہے، یا یہ اس کے کان میں آ کے کوئی بات کر دے یا اس کے دماغ کے اندر اس طرح کی کوئی بات فکس کر دے کہ تو اب یہ نہیں یہ کام کر۔ اب مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اب خودکشی کیا وہ انسان اگر صاحب عقل فہم و فراست ہوگا، اللہ نے اس کو سمجھ دی ہوگی، کوئی بھی انسان نارمل روٹین میں نارمل حالات میں خودکشی نہیں کرے گا۔ وہ خودکشی تب کرے گا جب اس کے اوپر شیاطین کا تسلط ہوگا۔ جو شیاطین اس کے جسم میں داخل ہوں گے وہ اس کو اکسا رہے ہوں گے کہ تو کود جائے یہاں سے، وہ کود جائے گا۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک آدمی جو ہے وہ بہت بڑی اونچی عمارت سے نیچے زمین پہ گرا، مر گیا، سبحان اللہ۔ تو اس کے خودکشی کے کروانے میں، خودکشی کے کرنے میں وہ شخص جو ہے وہ یعنی وہ جنات اور شیاطین وہ ضرور اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ایسی کیفیت میں جب کثرت تفکیر، بہت زیادہ سوچنے کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے تو شیاطین اس کے جسم میں داخل ہو کے اس شخص سے وہ کام کرواتے ہیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسا کہ آج ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ آئے تو یہ بات کر رہے تھے کہ شیطان جو ہے وہ پہلے مجھے کہتا تھا کہ یعنی وہ جن کہتا تھا کہ میں تیرا رب ہوں، نعوذ باللہ میں تیرا رب ہوں، اور وہ خاتون جو ہے وہ کہتی تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ یہ کہتی تھی۔ اب نارمل کوئی انسان ہوتا تو وہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خود میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات اگر آپ نارمل حالات میں کسی کے سامنے کریں گے تو لوگ آپ کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے، لوگ آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے کہ بھائی یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر رہا ہے۔ تو اصل میں لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب اسی طرح اس کی ایک اور مثال، پچھلے دنوں فیصل آباد میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے اس عورت نے کوئی خاص کورس نہیں کیا، اس نے کثرت سے وہ وظائف جو غیر مسنون تھے وہ کرنے شروع کر دیے۔ اس نے اپنے آپ کو یہ محسوس کروانا شروع کیا کہ وہ بہت زیادہ اللہ کے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ متشدد اسلام اسے کہتے ہیں،
سخت اسلام. تو وہ کیا کیا اس نے اپنے آپ کو یہ باور کروانا شروع کر دیا کہ وہ اللہ کی ولی بن گئی ہے. پھر جب اس نے کسی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ دعا اس کی قبول اللہ نے کر لی. لیکن اس کے پیچھے جو اصل چیز تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ آزمائش کا ایک دروازہ کھول دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں جب بھی دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا کو رد نہیں کرتا. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. بعض لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سمیٹ لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے قیامت کے لیے یا مستقبل کے لیے. تو کسی حالت میں آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. لیکن چونکہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان عجلت پسند ہے، جلد باز ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جلد بازی کرتا ہے. پھر اگر جب اس کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر مختلف وظائف کی طرف دوڑتا ہے. جب وہ غیر مسنون وظائف کرنے لگ جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی ایسے حالات میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو گیا ہے. پھر آہستہ آہستہ شیاطین جو ہیں وہ عمل دخل کرنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ عقیدہ پہلے سے خراب ہوتا ہے اور شیاطین اس کے اوپر تسلط کرتے ہیں، اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کے اس کے دل اور دماغ کو اپنے قابو میں کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر اپنی منشا اور مرضی کے مطابق اس شخص سے الفاظ کی ادائیگی کرواتے ہیں. اب آپ دیکھیں سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ صرف اس خاتون نے نہیں یہ بات کی، اس کے رشتہ داروں نے بھی یہ باتیں شروع کر دی. تو اصل میں نبوت کے دعوے دار وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات سے دور ہوتے ہیں وہی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. تو نبوت کا دعویٰ کون کرے گا؟ جس کے دل دماغ کے اوپر شیاطین کا بہت زیادہ تسلط ہوگا. تو جس کا تسلط شیاطین کے پاس ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور اللہم لا تسلط علینا من الجن والانس، یا اللہ جنات اور انسانوں میں سے ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط نہ کر جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں دور لے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. فجزاکم اللہ خیر. ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہم انشاءاللہ مختلف موضوعات کے اوپر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں. آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ مزید رہنمائی ہماری بھی ہوتی ہے اور آپ کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.